बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरफराज जोगर ने बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हलफ उठा लिए। 3 मुख्तलिफ चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं उन्होंने अपनी हाई कोर्ट्स में हलफ उठा लिया। गवर्नर ने उनकी हाई कोर्ट्स में उनसे हलफ लिया। और ये जो खबर है ये कुछ लोगों पर बिजली बनकर गिरी, उन पर बिजली बनकर नाजिल हुई है। अब दूसरी खबर जो है वो इसी से रिलेटेड है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के खिलाफ एक मिसकॉन्डक्ट का रेफरेंस तैयार हो रहा है। 5 जजेस जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुडिशल मामलात से मुतल्लिक, और उन्होंने अपने ख़त में लिखा कि ISI जुडिशल मामलात में मुदाखलत कर रही है। ये उस वक्त की बात कह रहा हूँ जब जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, और उस वक्त ये 5 जजेस का ख़त आया। और ये जो 5 जजेस थे इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, ये 5 जजेस ने ख़त में कहा कि जी ISI जुडिशल मामलात में मुदाखलत कर रही है, जजेस की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, एक जज के रूम तक में कैमरे नस्ब किए गए। ये मतलब ख़त के हवाले से ख़त का जो मतन था वो ये था। फिर उसके बाद यही मामला, इसके ऊपर फर्दर इसी के ऊपर बात होती रही और 1 साल तक यही डिस्कस होता रहा। फिर यही 5 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं उन्होंने इस हवाले से एक और महाज खड़ा कर दिया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का ट्रांसफ़र हुआ और सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 200 के तहत लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज जोगर, बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसफ और सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खालिद हुसैन सोमरो, 3 जजेस का ट्रांसफ़र किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हुए सदर के आइन के आर्टिकल 200 के तहत, तो फिर ये 5 जजेस ने नया मास खड़ा कर दिया। इन्होंने कहा कि जी सदर मुमलिकत ने जो आइन के आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र किया है इसको हम नहीं मानते। जो ट्रांसफ़र होने वाले जजेस हैं वो दोबारा से हलफ उठाएं, वो जज नहीं रहे, क्योंकि अगर वो दूसरी कोर्ट में आते हैं तो कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है कि उनको यहाँ पर हम एडमिट करें या उनको हम तस्लीम करें, क्योंकि आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता। हालांकि माजी में मिसालें मौजूद हैं कि हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र होते रहे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही जजेस के ट्रांसफ़र हुए। और जब ये ट्रांसफ़र हुआ सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने आइन के आर्टिकल 200 के तहत ये ट्रांसफ़र किया, तो फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, इन 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच से रजू किया। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच था उसके सामने ये इस्तदा की गई कि जजेस के ट्रांसफ़र और सीनियरिटी को कलअदम करार दिया जाए। वही जजेस जिनको ट्रांसफ़र करके 3 डिफरेंट कोर्ट से ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया, एक जज लाहौर हाई कोर्ट से, दूसरे बलोचिस्तान हाई कोर्ट से, तीसरे सिंध हाई कोर्ट से। फिर सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने इस केस की समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस सलाउद्दीन पेनवर और जस्टिस शकील अहमद, इन 5 जजेस में से 3-2 की अक्सरियत से यह फैसला आ गया कि जजेस का जो ट्रांसफ़र है सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 200 के तहत किया है, इसको जायज़ करार दिया जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ द सीनियरिटी ऑफ जजेस इज़ एक्सेप्टेबल, उसको तस्लीम कर लिया गया। और जजेस की जो 5 जजेस की पिटीशन थी कि इनके ट्रांसफ़र और सीनियरिटी को कलअदम करार दिया जाए, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर सर उसके बाद इन्हीं जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच से फैसला होने के बाद अब इंट्रा कोर्ट अपील के हवाले से मामला खड़ा कर दिया और इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दिया। और अब इन्हीं जजेस के खिलाफ एक मिसकॉन्डक्ट का रेफरेंस तैयार हो रहा है। और अब वफाकी हुकूमत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 5 जजेस के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट का रेफरेंस जो है उसका मामला उठाएगी। अब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो जजेस के एहतसाब का फॉरम है। जुडिशल कमीशन के अंदर इन 5 जजेस के मिसकॉन्डक्ट के रेफरेंस के हवाले से बात होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजेस के एहतसाब का फॉरम है उसमें ये मामला आएगा, और जब ये मामला आएगा तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच ये कह चुका है कि ट्रांसफ़र ऑफ द जजेस इज़ करेक्ट, आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हुई है, तो सर इट मीन्स के
معاملہ خراب ہو جائے گا. اور پھر یہ جو 5 ججز ہیں آنریبل ججز, ان کو پھر اپنے جواب میں کیا کرنا پڑے گا, کیونکہ جب جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو سپریم کورٹ کے جج تھے, ان کے خلاف ایک مس کانڈکٹ کا ریفرنس آیا تھا ان کے ایسٹ سے متعلق, ان کی جائیدادوں سے متعلق, تو اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کا اکثریتی فیصلہ تھا, جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے سوا سارے ججز کا یہ اکثریتی فیصلہ تھا کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی مس کانڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں, لہٰذا ان کو سپریم جوڈیشل کونسل بطور جج سپریم کورٹ برطرف کرنے کے احکامات جاری کرتی ہے, اور ان کو برطرف کر دیا گیا, ان کو فارغ کر دیا گیا. اور یہی فیصلہ اگر آنریبل 5 ججز کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر سر اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 نئے ججز کی انٹری ہوگی, اور اگر یہ ججز برطرف ہو جاتے ہیں, ڈسمس ہو جاتی ہیں, تو سر پھر کیا ہوتا ہے کہ بہرحال ایک نیا عدالتی محاذ کھڑا ہو جائے گا, اور ایک نیا عدالتی محاذ جو ہے وہ ان کے مستعفی ہونے کی صورت میں ایک نئے بحران کو بھی جنم دے سکتا ہے, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو سر جو 5 ججز ہیں ان کی تو جو پٹیشن تھی وہ تو ریجیکٹ ہو گئی تھی, اب انہی کے خلاف وفاقی حکومت ایک مس کانڈکٹ کا ریفرنس لا رہی ہے, اور جو مس کانڈکٹ کا ریفرنس ہے اس میں بیس اس بات کو بنایا جائے گا کہ لہٰذا سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جب یہ فیصلہ دیا کہ جو سینیورٹی والے ججز ہیں, جو ٹرانسفر ہونے والے ججز ہیں, ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ٹرانسفر کیا گیا اس کو جائز قرار دیتے ہیں, تو پھر یہ ججز انٹرا کورٹ اپیل میں کیوں گئے, انہوں نے آئینی بینچ کا فیصلہ ماننے سے انکار کیوں کیا. سر ایک ملزم ہوتا ہے نا, اس ملزم کی ہائی کورٹ سے اپیل ریجیکٹ ہوتی ہے, وہ سپریم کورٹ جاتا ہے, اور سپریم کورٹ وہ فورم ہے جو آخری فورم ہے, اس کے بعد کوئی عدالت نہیں ہے. سپریم کورٹ میں جب وہ جاتا ہے تو اگر اس کی وہاں سے بھی اپیل ڈسمس ہو جائے تو اٹ مینس کہ وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار ہے. اگر ہائی کورٹ کے اندر اس کو انصاف نہیں ملتا اور وہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرتا ہے اور سپریم کورٹ سے اس کو انصاف مل جاتا ہے, تو پھر سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیتی ہے. اب یہ فیصلہ ایسے ہے کہ میں نہ مانوں, میں نہیں مانتا, ایک بچہ ہے وہ امتحان میں فیل ہوتا ہے اور اس کو استاد کہہ دے کہ بیٹا تم امتحان دے کر آئے اور تم فیل ہو گئے تو تم نیکسٹ ٹائم دوبارہ کوشش کر لینا. استاد یہ تو نہیں کہتا کہ بیٹا تم فیل ہو گئے تو تمہیں 2 نمبری کے ساتھ نقل کروا کے تمہیں پاس کروا دیا جائے گا, یہ تو نہیں کہا جاتا. استاد یہ کہتا ہے کہ تم فیل ہوئے تو نیکسٹ ٹائم مزید محنت کرنا, تم پھر کامیاب ہو جاؤ گے. 2 نمبری تو نہیں کی جاتی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک چور اس نے چوری کی ہے تو اس کو چوری کی سزا دینے کی بجائے اس چور کو کہا جائے کہ تم اپنا فیصلہ خود کر لو, یہ تو نہیں ہو سکتا. سر پاکستان میں آئین بھی موجود ہے, قانون بھی موجود ہے, انصاف بھی موجود ہے, اور انصاف مہیا کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں. اب یہ جو 5 ججز ہیں ان کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جسٹس سرفراز جوگر نے بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ حلف اٹھا لیا. ان کے ساتھ ساتھ جو 3 ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز ہیں انہوں نے بھی اپنے صوبوں میں حلف اٹھایا. جسٹس سرفراز جوگر کی حلف برداری ایوان صدر میں ہوئی. صدر مملکت نے حلف لیا. حلف برداری میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ, وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی, چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور سینئر وکلاء کی بڑی تعداد شریک ہوئی. حلف برداری کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچنے پر وفاقی پولیس کے دستے نے چیف جسٹس سرفراز جوگر کو گارڈ آف آنر پیش کیا. دیرین اثنا سندھ, پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز صاحبان نے بھی اپنے اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس محمد جنید غفار سے حلف لیا. تقریب حلف برداری پہلی بار اس جگہ ہوئی جہاں بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف لیا تھا. بڑی اعزاز کی بات ہے. ویسے تقریب حلف برداری میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ جواد ڈیرو, جاپان, متحدہ عرب امارات, سعودی عرب, بنگلہ دیش کے کونسل جنرل, سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس عمر سیال, جسٹس ارشد حسین, جسٹس آغا فیصل, جسٹس ذوالفقار سانگھی, جسٹس مبین لاکھو اور دیگر ججز, انسپیکٹر جنرل آئی جی سندھ پولیس غلام نبی میمن بھی موجود تھے. پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کے مزار, ہائی کورٹ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے مزار پر حاضری دی, فاتح خوانی کی اور پھولوں پر چادر چڑھائی.
آپ پہ پھولوں کی چادر چڑھائی. ادھر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ایس ایم عتیق شاہ سے حلف لیا. پھر اسی طرح گورنر بلوچستان شیخ جعفر مندوخیل نے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس روزی خان سے عہدے کا حلف لیا. چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی بھی شریک تھے. اور اس کے بعد پھر وہی ڈیولپمنٹس عدالتی جو خبریں آتی ہیں. اب یہ تو سر ایک خبر ہو گئی. دوسری خبر جو بڑی امپارٹنٹ ہے، ایک تو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ حلف برداری، پھر ایک ججز کے خلاف جو مس کانڈکٹ کا ریفرنس آ رہا ہے. اب یہ جو دوسری خبر ہے وہ علیمہ خان صاحبہ سے متعلق ہے، جو ان کی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے. اور خبر یہ آ رہی ہے کہ عمران خان کے بیٹے پاکستان میں آ کر تحریک انصاف جو تحریک چلانے جا رہی ہے اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں. اب یہ خبر جو ہے یہ ڈیفرنٹ نیوز چینلز کے اوپر بھی آئی اور ڈیفرنٹ اخباروں نے اس کو جس طرح سے پھر سرخی کے طور پر لگایا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب یہ ڈان نیوز کی خبر ہے، عمران خان کے بیٹے پاکستان آ کر تحریک کا حصہ بنیں گے. علیمہ خان صاحبہ فرما رہی ہیں، وہ یہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ بانی نے کہا کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں. آقو سبحان اللہ. وہ کہہ رہی ہیں کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں اور اب صرف تحریک ہی واحد راستہ ہے. جبکہ عمران خان کے بچے بھی پاکستان میں آ کر تحریک میں حصہ لیں گے. اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے تحریک کا آغاز کیا. کتنے چلا رہے ہیں تحریک؟ سانوں بھی دسو کہاں پہ تحریک چل رہی ہے، کدھر جا رہی ہے تحریک؟ کسی کو نظر نہیں آ رہی. اچھا، پھر کہا کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، اب صرف تحریک ہی واحد راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تحریک کی تاریخ دے گی. عمران خان نے صرف یہ ہدایت دی ہے کہ تحریک کا عروج 5 اگست کو ہوگا. اچھا، 5 اگست سے تحریک چلے گی پاکستان میں. دیکھ لیتے ہیں سر، 5 اگست بھی کوئی دور نہیں ہے. پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پاکستان عمران خان کے صاحبزادے آئیں گے اور تحریک کا حصہ بنیں گے. پہلے وہ امریکہ جا رہے ہیں، وہ انسانی حقوق کے اداروں کو بتائیں گے کہ ان کے والد کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. اچھا، وہ امریکہ جا رہے ہیں کہ دسن کے ساڈے والد صاحب نے ظلم ہو رہے ہیں، تو پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ سوئی ہوئی ہیں. پاکستان کی عدالتیں اس لیے بنی ہیں نا کہ خان صاحب کو انصاف مہیا کیا جائے. تو سر امریکہ جا کر وہ جو رنڈی رونا ہے پاکستان کی عدالتوں کا، پاکستان کی عدالتوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور پاکستان کی عدالتوں کو چاہیے کہ یہ کون ہوتے ہیں عمران خان کے صاحبزادے جو امریکہ جا کر پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹرفیئر کر کے پاکستان کے اداروں کی شکایت لگائیں گے کہ جی عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا، ہم عالمی عدالتیں انصاف میں جائیں گے، ہم عالمی فورم پر جائیں گے. عمران خان نے کہا کہ جی پاکستان اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہیں، رول آف لا کے لیے کھڑے ہیں. آپ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سارے حقوق آپ لوگوں نے چھین لیے، عدلیہ نے بھی آپ کو انصاف دینا چھوڑ دیا، تو بس اب آپ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں. یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں. اب علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کہا کہ جو تحریک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ اپنے عہدوں سے ہٹ جائیں. عمران خان نے مذاکرات کی کوئی بات نہیں کی، عمران خان نے تحریک کی بات کی ہے، انہوں نے تحریک کا آغاز کر دیا. اچھا، بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ مذاکرات کرنے ہیں، علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں ایسی کوئی مذاکرات نہیں کرنے. اگر بیرسٹر گوہر چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ عمران خان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو جائے تو علیمہ خان صاحبہ بیڑا غرق کر رہی ہیں پارٹی کا، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جی نہیں جی خان صاحب نے کوئی نہیں کیا کہ ایسی مذاکرات کرنے. سر ایٹ دی اینڈ رنڈی رونا اسی بات کا ہونا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے تھے، اور مذاکرات ہی واحد آپشن ہے. سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. جو آپ کے لیڈران نے خط لکھا، جو آپ کے جیل سے پرامیننٹ رہنماؤں نے خط لکھا، محمود الرشید، اعجاز چودھری، یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ، انہوں نے کہا کہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں، حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں. آپ کہہ رہی ہیں مذاکرات ہی نہیں کرنے. تو سر تحریک انصاف کا جو وتیرہ ہے وہ رنڈی رونا اور رو کے پٹنا اور بعد میں یہ کہنا کہ جی مذاکرات نہیں ہونے. تو سر اس سے جو ہے نا جلتی کے اوپر جو تیل رکھ کے آگ لگانے کی علیمہ خان صاحبہ کوشش کر رہی ہیں، اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے. اور خان صاحب کی معافی کا راستہ جو بند ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے بند کر رہی ہیں، اور وہ شاید سمجھ رہی ہیں کہ میں پارٹی پر قابض ہو کر سب کی بینڈ بجا دوں گی. تو سر یہی نہ ہو کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کو مقام پر لا کھڑا کریں جہاں پر ان کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آل آنے کے بعد